अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर फौजिया का मैसेज था, अभी कह रही थी कि रात सो नहीं सकी तो क्लास नहीं ले सकेंगी आज। उनके बच्चे की तबीयत खराब है, उसके लिए दुआ करनी है। सब मिलके दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और डेंगू वगैरह फैला हुआ है, कोई इलाज भी है तो फॉरवर्ड करें इसके लिए। कोई मुझे भेज दें या उनको भेज दें, जैसे भी करना है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं, दुआओं में भी याद रखेंगे जो भी कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, मैं भेजूंगी, मेरे पास कुछ है स्टफ इसका। हाँ मैं जरूर मुझे भेजिए या उनको भेज दीजिए, फौजिया को ना। मेरे पास भी है लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ऐसे मसले यहाँ होते नहीं है, तो फिर मेरे से चीजें इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि था मेरे पास, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था डेंगू के लिए जो भी चीजें होती है ना, जो करते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। काफी सारा उसके ऊपर मवाद। तो आप प्लीज जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा, हम क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है इसमें इशारा को, और इसको हमने अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अलम मुब्तदा बन सकता है, और हमने पढ़ा मुअर्रफ बिल लाम इसम या ज़मायर। नंबर 2 हमने ज़मायर पढ़े हैं, जमाइर। और अभी इसमें इशारा पढ़ रहे हैं। और मुअर्रफ बिल लाम हमने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट शायद वो होगा। तो ये 4 चीजें तो डेफिनेटली आपकी क्या बनती है ना, मुअर्रफ बिल लाम इसम, ये आपका मुब्तदा बन जाती है। ज़माइर भी अभी इसम इशारा के बाद पढ़ने हैं। हाँ ठीक है, तो हमने फिर क्या पढ़ा? अलम ही पढ़ा था। अभी अलम ही पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही आसान है, आपको पता भी है कि हम इसको अस्मा इशारा को मुब्तदा तौर पे ला सकते हैं। आपने पहला जुमला जो पढ़ा था मदीना बुक्स में, हाजा किताबुन, तो वो हाजा मुब्तदा ही बना था, और उसके बाद जो खबर थी वो किताबुन थी। लेकिन मुरक्कब इशारी जब बनेगा तो उसमें फिर क्या होगा? उसमें फिर दोनों मार्फा होंगे, हाजल किताबु। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है जुमला बनाने में और नाकिस जुमला बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये अस्मा इशारा हम पढ़ेंगे, और हर जुबान में जो है वो इशारे इस्तेमाल होते हैं, और दूर के लिए और नजदीक के लिए और मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर के लिए अलग अलग होते हैं, हर जुबान में ही होते हैं। इसी तरह अरबी में भी हैं, जेंडर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी मुज़क्कर के लिए अलग अस्मा इशारा होते हैं, मुअन्नस के लिए अलग होते हैं, और अदद के लिए भी होते हैं। ठीक है ना? अदद के लिए, अदद का मतलब होता है कि वाहिद का इशारा भी होता है, मुसन्ना का भी होता है, जमा का भी होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, और आपको थोड़ी है नो हाउ कि कैसे होते हैं ये। अभी हम इनको देख लेते हैं कैसे है इसमें इशारा। तो ये इनका चार्ट है, ये वाहिद, मुसन्ना और जमा, और फिर इनकी हालत जो है रफा और नसब जर। ठीक है, और यहाँ पर हालत रफा और नसब और जर जो है ना, ये आपको दी गई है, और ये वाहिद है। ठीक है, और ये जमा है। आप देख रहे हैं वाहिद और जमा में क्या है, इशारे जो हैं वो आपके क्या हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए वाहिद में अलग अलग है, लेकिन जमा में एक ही है, ये आपको पता भी है। अच्छा, अब ये जो वाहिद के इशारे होते हैं और जो जमा के इशारे होते हैं, जो खास बात याद रखनी है वो ये क्या रखनी है कि ये मबनी होते हैं। सारे के सारे वाहिद के इशारे और जमा के इशारे जो दूर और करीब के सब हैं, ये मबनी है। बट मुसन्ना का इशारा जो है ये आपका मौरब है। ठीक है, जब मुसन्ना में जाएंगे तो हाजा से हाजानी बनेगा, हाजा प्लस हाजा मैंने बताया था कि हाजानी हो जाता है ना? तो ये हाजानी कौन सी हालत होती है? ये रफ़ई हालत होती है, जैसे किताबुन और किताबुन किताबानी बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह हाजा प्लस हाजा हाजानी बन जाता है। और फिर ये तो रफ़ई हालत है ना, किताबानी की जैसे होती है। और नस्बी जरी हालत किताबैनी होती है मुसन्ना की। तो उसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, अलिफ या में चेंज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना, ये अलिफ आपने किस में, या में चेंज कर देना। इसी तरह हाजी ही का जो है मुअन्नस जो है वो हातानी,
اور پھر اس کو آپ یا میں چینج کریں گے تو ہاتینی ہو جائے گی. تو یہ بھی یوز ہوتے ہیں کیونکہ مبتدا جب ہمارے ڈوئل فارم میں آتا ہے, خبر جب ڈوئل فارم میں آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مبتدا بھی اگر اشارہ آ رہا ہے یا ضمائر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ ڈوئل فارم میں لانے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری ضمائر کی بھی ڈوئل فارم ہوتی ہیں, جمع بھی ہوتی ہیں, واحد بھی ہوتی ہیں, اور یہاں پر بھی آپ کا اشارہ بھی ڈوئل فارم میں واحد جمع میں آ رہا ہے. پھر مذکر کے لیے زانی کا اور زینی کا, یہ جو الف ہے نا یہ یا میں آپ نے چینج کرنا ہے, یہ والا زینی کا ہو جائے گا, اور یا جو ہوگی وہ ساکن نہیں ہوگی, جدھر بھی ہوگی چینج ہوگی. زینی کا اور تانی کا اور تینی کا, یہ الف آپ کا جہاں پہ بھی الف ہے اس کو یا میں چینج کر دیں, یا سکون والے میں. تو یہ اس کی نسبی جری حالت ہے. جب اس کا یوز آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی زیادہ اس کی بہتر سمجھ آئے گی کہ کیسے استعمال ہوتے ہیں, جملوں میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں یہ. تو قرآن مجید میں بھی آتے ہیں اشارہ, سارے کے سارے یوز ہوتے ہیں, مذکر کے بھی یوز ہوتے ہیں, مؤنث کے بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے بس یہ اتنے ہی ہیں, ان کو اتنے یاد رکھنا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے خاص کہ یہ مبنی ہوتے ہیں اور یہ جمع کے بھی مبنی ہوتے ہیں. ہاؤلائی 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 تینوں حالتوں میں, رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہاؤلائی رہے گا. مذکر کے لیے بھی ہاؤلائی یوز ہوگا, مؤنث کے لیے بھی. اسی طرح دور کا اشارہ اولائے کا, یہ بھی آپ کا مذکر مؤنث کے لیے, اور یہ مبنی ہے سارے. صرف معرب کیا ہے, یہ مڈل والا ہے, یہ اس کی رفعی حالت بھی ہوتی ہے اور نصبی حالت بھی. سیم وہی ہوتی ہے جو آپ کی کتابانی کتابینی کی ہوتی ہے, وہی چیز ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, ان کا استعمال دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا جناب, نوٹ کیا دیا ہوا, واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا, واحد اور جمع کے کیا ہے, یہ مبنی ہے. اب آپ دیکھیں تو حاضہ کیا ہے, اب اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. ظاہر مبتدا بنا رہے ہیں تو یہ مرفوع ہی ہوگا, معرفہ تو ہے یہ, تو مرفوع بھی ہوگا یہ. تو یہ آپ کا معرفہ بھی ہو گیا, مرفوع بھی ہو گیا, تو مبتدا کی شرائط پوری ہوگی. اور آگے نکرہ اسم لائیں گے. اگر آپ نے اس کو حاذا الولد کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا, دونوں معرفہ ہو جائیں گے. مرکب کون سا مرکب بن جائے گا پھر, اگر میں الف لام لگا دوں یہاں پہ تو اشاری بن جائے گا. اشاری بن جائے گا. اسی طرح یہاں بھی ہے, کسی بھی اشارے میں جب آپ بیچ میں الف لام ڈال دیں گے تو وہ آپ کا کیا ہوگا, مرکب اشاری بن جائے گا, کہ دونوں معرفہ ہو جائیں گے. تو مبتدا کی شرط کیا ہے, وہ معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے. تو یہ لڑکا ہے حاذا ولدن, یہ لڑکی ہے حاذی بنتن. اب دیکھیں آپ اس میں چاروں لحاظ سے یہ ایکول ہے. یہ کیا ہے, معرفہ ہے, ولدن. اچھا یہ چاروں لحاظ سے اس لیے نہیں ہے, میں آپ بتاتی ہوں. چاروں کیونکہ یہ مبتدا خبر ہے. اگر یہ حاذا الولد کریں پھر وہ چاروں حالتوں میں برابر ہوں گے, مرکب اشاری جو ہوگا. یہ چونکہ مبتدا خبر ہے اس لیے اس کو ایک چوتھی حالت میں یعنی اوسط میں اس کو نکرہ لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ورنہ جملہ نہیں بنے گا, وہ ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. حاذا ولدن حاذہ بنتن. باقی تین حالتوں میں دیکھیں, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہاں پہ یہ بھی مؤنث ہے, یہ بھی مؤنث ہے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ واحد واحد. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی جنڈر ہے, یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. چوتھی صورت میں یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. بس اسی طرح ہم مشق کر لیتے ہیں ہم, اور کوشش کرتے ہیں جو چیزیں آتی ہیں ان کو جلدی جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. ہمیں فعل پہ جانا ہے, فعل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اچھا یہ طالب علم ہے, کیا ترجمہ ہوگا, طالب. حاذا هذا طالب. طالب. حاذا طالب. طالب مذکر ہے تو آپ کو حاذا ہی لانا پڑے گا. وہ طالبہ ہے, تلك حاذا طالبة. حاذہ تلك. طالبۃ. ہاں ہاں دل کا حاضر وہ ہی ہے, نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہے نا, دل کا. تل کا طالبتن. یہ دو کتابیں ہیں. هذان كتابان. حاذانی. اچھا کتابیں مذکر ہوتی ہیں, یہ بھی خیال رکھنا ہے. پھر حاضانی اس کے مطابق اشارہ لانا ہے. اب یہ ڈوئل فارم میں آپ کی خبر تو آپ کو اشارہ بھی. اچھا اب اشارہ کیسے لگاتے ہیں, اشارہ ہمیشہ مشارن الیہ کو دیکھ کے لگاتے ہیں. پہلے آپ اس صحیح. میں تعین کر لیں کہ آپ کا مشارن الیہ یا خبر کیا ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہم مشارن الیہ کو نہیں دیکھیں گے, ہم خبر کو دیکھیں گے نا, کیونکہ جملہ اسمیہ ہے یہ, تو یہاں پہ ہم خبر کو دیکھیں گے. تو ایک ہی بات ہے. تو اگر آپ نے اشارہ لگانا ہے نا, چاہے اس میں لگانا ہے چاہے مشارن مرکب اشاری میں لگانا ہے, آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا, پھر اشارے کا تعین کرنا پڑے گا.
اب یہ دو کتابیں ہیں اور کتابوں کو یہ بھی دیکھنا ہے، ایک تو عدد کے لحاظ سے دیکھنا ہے اور ایک جنڈر کے حساب سے دیکھنا ہے. تو یہ مذکر ہیں اور دو ہیں، تو پھر آپ اشارہ اپنا آرام سے چوز کر لیں کون سا اشارہ لگانا ہے، تو وہ آپ کا ہاذانی لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دو پرندے ہیں، وہ دو پرندے ہیں. زانی کا طائرانی. ہاں، طائرانی بن جائے گا. ٹھیک ہے، زانی کا طائرانی. پرندے مذکر ہوتے ہیں، طائرن مذکر، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ استاذہ ہیں. اولئک مدرسون. نو، ایک ہی استاذہ ہے نا، ایک تو فیمیل ہے. استاذہ ہاں، ہیں لکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. استاذہ، استاذ تو نہیں ہے نا، استاذہ ہے نا، مؤنث ہے اس کا مطلب ہے. اچھا ایک ہے. ایک ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں لکھا ہوا ہے نا، آپ نے خود ہی کہا. اچھا وہ میں یہ کہہ رہی ہوں شاید عزت سے کہہ رہے ہیں، عزت سے لکھا ہے. ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چلے آپ پہلے واحد بنا لیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو. وہ استاذہ ہیں بنا لیں. دل تو کا آپ معلومات ہیں. تل کا استاذ، معلمات. ٹھیک ہے، آسان کریں، استاذہ کو چھوڑیں، معلماتن کر دیں. تل کا معلماتن. اور اگر استاذہ کرنا ہے تو استاذتن کر لیں. ٹھیک ہے، تل کا استاذتن. اب اس کی جمع تو ابھی تک آپ کو بنوائی نہیں ہے، چلے ہم جمع بھی بنا لیتے ہیں، کام ختم کرتے ہیں. تو جب آپ جمع بنائیں گی، فرض کرو زیادہ ٹیچریں ہیں، تو معلماتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ معلمات ہیں. معلماتن. اب یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، یہ بھی سوچنا ہے. عاقل ہے. عاقل ہے تو اشارہ کیا آئے گا؟ جمع کا ہی آئے گا نا. اولئک. اگر غیر عاقل ہوتی تو واحد مؤنث کا اشارہ لگا دیتے، ہے نا. سیم یاد ہی ہے ہوتا نا. ہے اشارہ بھی. ہاں، پھر واحد مؤنث کا. اگر غیر عاقل کی جمع ہوتی نا تو پھر واحد مؤنث کا. ابھی یہ چونکہ عاقل ہیں ٹیچرز، تو پھر آپ کا کیا اشارہ جمع کا ہی آئے گا ساتھ. یہ دو کرسیاں ہیں. ہازانی کرسیان. ہازانی کرسیانی. کرسی یانی ہو جائے گا، کرسی یون، کرسی یانی، اور ہازانی ہو جائے گا. کرسی مذکر ہوتا ہے تو یہ دو کرسیاں ہیں. اچھا، ہازانی جو ہے یہ معرفہ ہے. جو معرفہ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر الف لام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں لگا سکتے، وہ خود ہی معرفہ ہے تو مبتدا بن رہا ہے وہ. اچھا، کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ علم بھی نہیں ہے، اس پہ الف لام بھی نہیں آ رہا، تو یہ کیسے مبتدا بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے کیونکہ وہ معرفہ میں سے ہے. وہ دو میزیں ہیں. زانی کا مکتبانی. اچھا، دو میزیں ہیں تو تانی کیا ہے؟ ہاں، مکتبانی ہو گیا، زانی کا وہ دو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. زانی کا، زالیکا کی جمع کیا ہوگی؟ مثنیٰ کیا ہوگا؟ زانی کا. اور ہم نے رفعی حالت لانی ہے کیونکہ ہم مبتدا بنا رہے ہیں، زینی کا وغیرہ نہیں لائیں گے، وہ جب آئے گا دیکھیں گے. ابھی اس کا استعمال یہاں پہ نہیں ہو رہا کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ پلس مرفوع ہوتا ہے. تو یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. مرفوع کا کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ مرفوع بھی ہے؟ یہ آنی ساؤنڈ جو ہوتا ہے یہ مرفوع کے لیے ہوتا ہے نا. ہاں، وہ تو ہم زانی کا بنائیں گے نا، وہ مرفوع حالت ہوتی ہے. اس میں کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو مبنی ہے نا، تو زانی کا میں کیسے پتا چلے گا یہ مرفوع بھی ہے؟ میم ڈوئل فارم مرفوع ہی ہوتی ہے نا. وہ تو میں آپ بنا دیتی ہوں، وہ تو آپ کو آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے آپ کو پتا چل جائے گا. نہیں، زانی کا جو ہے یہ بھی ڈوئل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، یہ زانی کا ایک ہوتا ہے زالے کا نا، اور ایک ہوتا ہے زانی کا. تو زانی کا، ہاں، یہ مرفوع حالت میں یہ آپ کا جو ہے ذالکا کا مثنیٰ ہے نا، زانی کا ہے. تو اس میں مثنیٰ جو مرفوع ہوتے ہیں. بالکل. اور زینی کا کیا ہوگا؟ وہ نسبی جری حالت ہوگی، تو ابھی ہم نہیں کر رہے، ابھی ہم مرفوع حالت. اچھا، مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس میں یہ مرفوع حالت آپ کو پتہ لگی کہ یہ زانی کا ہے. اور زانی جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کتابانی اور اس طرح کی جو کسرہ کے ساتھ، تو وہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ڈوئل فارم ہے، کہ مرفوع حالت ہے. لیکن اگر آپ زالے کا اگر آپ کو مل جائے تو پھر کیسے پتہ چلے گا یہ مرفوع حالت ہے؟ میرا یہ سوال تھا. ذالکا کو ذالکا کیسے؟ یہ تو پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، یہ مبتدا بن جائے گا. مرفوع کیسے ہے یہ؟ اس کے میں اوپر اشارہ تو اس میں اشارہ دوبارہ بولیے، ایک بندہ بولے. اس میں اشارہ تو مرفوع ہوتے ہیں نا. مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں.
مشارن الیہ کو دیکھ کے پتا چلے گا. ہاں پتہ چلے گا اسی سے, لیکن مشارن الیہ تو ہے ہی نہیں. اگر میں پوچھتی ہوں کہ ذالکہ کیسے پتہ چلے گا یہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے, تو دیکھیں جب پیچھے کچھ نہیں آئے گا نا تو وہ مرفوع ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. موسیٰ کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر پیچھے کچھ نہیں ہوگا تو وہ مرفوع ہی نہیں ہے, فاعل بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یا پھر مبتدا بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, مرفوع حالت میں پیچھے لی آ جائے گا تو ظاہر ہے وہ مجرور ہو جائیں گے. شکل تو نہیں بدلے گی لیکن وہ لی موسیٰ پتہ چل جائے گا. یا پھر اگر کتابو موسیٰ کہتے ہیں تو وہ مجرور ہو گیا, تو پتہ چل جائے گا مجرور ہے. اسی طرح اگر انا آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آپ کا ہے یا مفعول بن رہا ہے, جملے میں مفعول بن رہا ہے موسیٰ, تو پتہ چل جائے گا یہ منصوب ہے. تو ان کو ہم نے خود پتہ لگانا ہوتا ہے. خود کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ اگر پیچھے کچھ نہیں ہے تو یہ مرفوع ہے, آپ اس کو مبتدا بنا دیں کیونکہ یہ معرفہ تو ہے ہی, تو مرفوع بھی ہو گیا. جب آپ انا لگائیں گے نا تو پھر یہ منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا, کیا کہلائے گا؟ اسم انا. اسم انا بن جائے, اسم انا بن جائے گا. اس نے اون کر دیا. اب اس کو آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے ابھی, کیونکہ پیچھے کچھ آ گیا اور وہ منصوب ہو گیا, اب وہ مرفوع بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس کو پہچاننا ہے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے تو یہ مرفوع ہے, تو آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہاؤلا, یہ جو بھی جتنے بھی مبنی ہوں گے وہ اسی طرح پہچانیں گے کہ پیچھے کچھ نہیں آ رہا تو وہ مرفوع ہے, اگر پیچھے کچھ آ گیا تو پھر وہ کیا ہے, یا وہ مضاف الیہ بن گئے تو وہ مجرور ہو جائیں گے. تو بس یہ تھوڑی سی ٹرک ہوتی ہے. باقی آپ نے صحیح پہچانا تھا, زانی کا تو ڈول فارم ہوتی ہے اس کی, جو ہے مرفوع ہے. زینی کا ہوگی تو نسبی جری ہوگی. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں آگے. وہ دو میزیں ہیں, تو زانی کا میزوں کے لیے کیا بنایا تھا؟ مکتبان. مکتبان. ٹھیک ہے, مکتبانی. اچھا یہ مسجد ہے. ہاذا مسجد. اعظم, یہ تو نام بالکل, یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. اور ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو وسعت میں فرق ہے اس کی وجہ سے ہے کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ مدرسہ ہے. ذالکہ مدرسۃ. مدرسہ آپ سوچیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تلکا یہ ہوتی ہے نا بات, مدرسہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تلکا, تلکل نہیں کریں گے, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تلکا نہیں, تلکا مدرستن. اچھا یہ ڈاکٹر ہیں. ہاؤلائی اتباع. طبیب. اتباء, ہاذا طبیب. اتباع. نہیں اتباء, طبیب کی جمع اتباء ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاؤلائی اتباع. اتباء کس وزن پہ آتا ہے؟ تھوڑا دیکھ افعلا. ٹھیک ہے, تو اسی پہ ڈال کے آپ کو اس کو بنانا ہے. اور دیکھیں اس لیے ایک پیش آ رہی ہے, ورنہ کیا ہوتا؟ ابنا ان پہ وہ آپ کی تنوین آتی ہے, اسماء ان پہ تنوین آتی ہے, نساء ان پہ تنوین آتی ہے, الف اور حمزہ سب میں آ رہا ہے. لیکن جب ان چار اوزان پہ آ جائیں گے تو پھر آپ ایک پیش لگائیں گے. ان کو پکا کرتے جائیں رولز کو, اس لیے میں بار بار کروا رہی ہوں. اچھا, کیونکہ آگے جا کے ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے نا, ان سے پہلے یہ پختہ ہو جانے چاہیے. یہ ڈاکٹر ہیں, یہ ہو گیا, یہ میل ڈاکٹر تھے, وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. اولئک طبیبات. ہاں, طبیبات نو, نہیں, طبیبات. طبیباتن کیوں کر رہی ہیں؟ طبیبات خبر ہے نا, خبر تو مرفوع ہوتی ہے, نکرہ ہوتی ہے, اس کا یاد رکھیں رول. جب ون ورڈ خبر آئے گی تو مرفوع اور نکرہ آئے گی. صحیح ہے, ابھی جتنی بھی خبریں بنائی ہیں مرفوع اور نکرہ بنائی ہیں نا, اور اس کے کیا رول ہے مبتدا کے؟ وہ معرفہ اور مرفوع ہوتا ہے. تو معرفہ اور مرفوع کا فرق بھی یاد رکھیں. اس کے بعد نوٹ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد من استعمال ہوگا. یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو. جیسے ہی آپ کی جمع آئے گی, کیا آئے گی؟ غیر عاقل کی آئے گی, اشارہ. کوئی مثال دیں. اکلام, جیسے حاضی اکلام. اکلامن کیوں, اکلامن کیوں کہتے ہیں آپ؟ اتنا مرکب نہیں, اضافی اکلام. یاد ہو گیا. اکلامن ہوگا, خبر ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, اکلامن. اب اس کے ساتھ اشارہ کیا لگائیں گے؟ جمع ہے نا, حاضی حاضی. ہاؤلائی تو نہیں لگائیں گے نا. لیکن اگر ہاں, الرجالو ہے, الرجالو ہے, تو پھر ہم کیا الرجالو نہیں کر سکتے, خبر بنا رہے ہیں. حاضی. اگر خبر بنا رہے ہیں تو الرجالو نہیں کر سکتے, الاکلامو نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو نکرہ نہ لازم لانا ہے.
تو رجالن کیا کریں گے تو پیچھے کیا آئے گا؟ ہاؤلائی آئے گا نا؟ ہاؤلائی ہاؤلائی آئے گا. اور ہاؤلائی جو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہاں مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا یہ بھی مذکر ہوتے ہیں لیکن واحد مؤنث کا اشارہ ہے. یہ چیزیں جتنی جلدی جلدی پکی ہو جائیں گی نا، اتنی چیزیں اوپر آپ کی اور بلڈ ہوں گی اور آپ کو خوشی ہوگی. جن کی یہ کچی ہوتی ہے نا، پھر وہ بےچارے اوپر بھی نہیں بلڈ، وہ پھر وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی جگہ، تو پھر اپنی بھی محنت برباد کرتے ہیں، ٹیچر کی بھی. اچھا جی، اب آپ اس کو کریں گے مثالوں کے مطابق مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا والا آپ کو دیا ہوا ہے مسلمون، مسلمانی، مسلمون، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہذہ مسلمتن، مسلمتانی، ہاتانی مسلماتا، مسلمتانی، مسلمتانی، ہاتانی، ہاتانی مسلمتانی. اور یہاں پر ہاتانی، ہاؤلائی مسلماتن. ہاؤلائی مسلماتن. بس تن کا یاد رکھنا ہے، تن نہیں کر دینا. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہ ہو تن یاد رہ جائے اور تن بھول جائے. خبر جو ہے نا، دیکھیں یہاں پر بھی مسلمون مرفوع آ رہا ہے نا، یہاں بھی مرفوع آ رہا ہے، یہ خبر ہے آپ کی. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہے. تو مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے اور مرفوع ہے کیونکہ پیچھے کچھ نہیں آ رہا. یہاں پر بھی معرفہ اور مرفوع ہے کیونکہ پیچھے کچھ نہیں آ رہا، یہاں بھی ایسی ہے. خبر آپ کی کیا ہے؟ مرفوع اور نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے؟ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام نہیں آ رہا. جب الف لام آ جائے گا تو یہ معرفہ ہو جائے گی. اگر اسی کو آپ نے بنانا ہے مرکب شعری تو آپ الف لام لگا دیں گے تو ہازان نل مسلمانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ مرکب شعری بن جائے گا. تو یہ خبر ہے اس لیے یہ نکرہ آ رہی ہے. یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. یہاں پہ تو تنوین سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نکرہ ہے. یہاں پہ آنی ساؤنڈ سے اور یہاں اونا ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. اور نکرہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ الف لام نہیں لگا ہوا. یہاں پر بھی حاضل مسلمو کر دیں گے تو مرکب شعری بن جائے گا. اچھا، اس کے بعد ذالک مہندسن. اب آپ میرے خیال میں کر لیں گے، اس کو مشکل تو نہیں ہے نا. یہ والا دیکھ لیں، حاضی ہے، حاضہ کتابن، حاضانی کتابانی، کتابانی. اور یہاں پہ کیا ہو گیا؟ حاضی کتب، کتب. ابھی حاضی کتبن کیوں آیا؟ کیونکہ کیونکہ یہ غیر غیر عاقل عاقل کی جمع ہے تو اس کے واحد ساتھ مؤنث ہے. اشارہ واحد من. عائشہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. ہاں چلیں ٹھیک ہے. اچھا، کوئی کوشچن ہو تو پرائیویٹ میں آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو آتا ہے تو ان کو میں چلانا چاہ رہی ہوں آگے. اچھا، حاضر کلام، یہ تو مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا ہاؤلائی اقلام، یہاں پہ کیا ہوگا؟ جمع کیا بنے گی؟ حاضر کلام کی. ہاں حاضی حاضی اقلام، حاضی حاضی اقلام. ہاں، ابھی کیا تھا نا اوپر حاضی اقلام. وائی حاضی ہی اقلام، کیونکہ آپ کی غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث کے اشارہ آئے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ حاضانی کلامانی آ جائے گا. اچھا، قراست ان کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل آپ کو ایک شیٹس بھیجی تھی، کوئی اس میں سارے ورڈ تھے نا، تاکہ آپ کو کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو اس میں دیکھ لیں. تو جتنی بھی مدینہ بکس کی کتابیں، جتنے بھی اس میں ورڈز آتے ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں. تو ان کو کبھی کبھی نظر مار لیا کریں. آپ کو مل گئی ہوگی آپ کے روم میں نے ڈالی تھی گروپ میں. تو اس میں قراسہ کا لفظ بھی تھا. قراسہ دیکھا تھا آپ نے؟ ابھی اتنا یاد نہیں ہے لیکن ایک نظر، ایک دو پیجز دیکھے تھے میں نے. اچھا، قراسہ کا مطلب کسی کو آتا ہے؟ کاپی. اچھا اچھا، یہ کرسی ان کی جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے. اور جی یہ قراست ایک طرح سے کاپی کو ہی کہتے ہیں، نوٹ بک کو ہی کہتے ہیں. تو اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک کرسی یون اور اس کی جمع تو ہوتی ہے نا کراسی یون، ہے نا. یہ ہے قراستن. تو یہ آپ کا مؤنث ہے تو ساتھ حاضی آ رہا ہے. تو یہ مبتدا، یہ خبر ہے. اور پھر یہاں پہ ہاتانی قراستان. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر جمع کیا؟ قرستان، جمع کیا بنے گی؟ قرستان. یہاں پہ حاضی حاضی قراساتن. قراسات. قراسات. ٹھیک ہے، قراساتن. کیونکہ گول تا کے ساتھ آ رہا ہے تو الف تا کے ساتھ اس کی جمع آ جائے. اچھا، ذالک بابن، زانی کا بابانی، بابانی. اور یہاں دل کا ابواب. ویری گڈ. یہاں پہ اس میں دیکھیں تل کا ساعتن، تانی کا ساتانی، دانی کا ساتانی، دل کا ساتانی. تانی کا، کیونکہ مرفوع لانا ہے تو تینی کا نہیں کریں گے، تانی کا ساعتانی. اور یہاں پر تل کا، یہی والا اٹھا کے آپ نے ساعتن.
آگے کیا لگائیں گے؟ ساعتن. ساعتن غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے، نکرہ ہے، اور اس کے ساتھ اشارہ تلک ساعتن آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے؟ حمرن جمع آئے گی. حاضانی حمارن حاضی حاضانی ہوگا، یہی حاضانی حاضی حماران حمرن بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور جمع بھی ہم نے دیکھی تھی، 2 جمعیں تھی اس کی. حمرن بھی حمارن تو حمار غیر عاقل. اچھا غیر عاقل سے ہاں غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے نا، تو جی یہ جی اس کی 2 جمع تھی. اب مجھے دوسری نہیں یاد، کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. حاضہ حمارن، حاضانی حمارانی، حاضی حمرن. ٹھیک ہے. حمرن. تو اس ایک تو حمیرن تھا، ایک حمیری تھا شاید، فائلن کے وجہ پہ، آئی تھنک سو. اچھا حاضی ناقتن، اس کو کریے. ہاتانی ناقتانی 2 اونٹنیاں، اور یہاں پہ ہاولائی ناقاتن نہیں نہیں تلکا ہے نا حاضی استاذہ، تلکا حاضی ہاں تل کا غیر تل عاقل نہیں تل کا کیوں؟ حاضی یہی والا ہاں لگانا ہے. حاضی اگر حاضی یہاں ہی، قریب کا حاضی لگا ہوا ہے نا تو یہاں بھی حاضی ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. حاضی ہی. وہی کاپی جی پیسٹ جی یہاں کرنا ہے. اگر تلکا لگا ہے، یہاں پہ حاضی تلکا لگا ہوا ہے نا، جیسے یہاں پہ تھا تو آپ نے تلکا ہی یہاں لگانا ہے، اور یہاں آپ کا حاضی ہی لگا ہوا ہے تو حاضی. اور آگے ناقتانی اور ناقاتن ہوگا. نوکن ہوتی ہے، اس کی جمع ہوتی ہے ناقات نوکن. یہ آپ کیا کو ہوتی تھوڑا سا میں دیکھنا پڑے گا. نوکن جمع ہوتی ہے اس کی، جمع مکسر نوکن آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان ہاں ورڈز میں دیکھیے گا، آپ کو مل جائے گا نوکن بھی. اچھا پھر اس کے بعد نہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گی، کہیں لکھا ہوگا تو. واو ہے یہ. اچھا ذالک جبل، زانی کا جبلانی جبال جبلانی بولیں گے تو زبان سے جبلان نکلے گا، تب عربی آئے ہاں گی. جبلان بولنا لکھتے نہیں ہے تو کم از کم بولیں ضرور. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ تل کا تلکا جبال جبال ذات جبال جبال. ٹھیک ہے. اس کی جمع نوکن ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنی ہے، ڈفرینٹ ہے نا. آپ خود دیکھیں ناقاتن، ذرا برا عجیب لگ رہا ہے. نوکن ہے اس کی جمع. اچھا تل کا سیارتن، یہ تو آسان ہے. یہاں پر تل کا سیاراتن لگا دیں گے، اور یہاں پہ تانی کا تانی کا سیاراتانی سیارتانی. چلے حاضر سریرن، حاضانی آزانی سریرانی، سریران اور سریرانی یہاں پر کیا ہوگا؟ سرورن ساتھ کیا؟ حاضی حاضی ہی حاضی سرورن. غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ ہے. ہر چیز واحد مؤنث آتی ہے، صرف اشارہ ہی نہیں آتا، خبر بھی آئے گی. وہ بھی اگر اشارہ کی خبر لا رہے ہیں نا تو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں حاضی حاضانی دراجتن، ہاں تو آتانی اس کا ہوگا آتانی ہاتانی دراجاتان درجتانی آتانی حاضی درجتانی اور درجتانی حاضی حاضی دراجاتن ہاں حاضی دراجاتن. ایک الف اور لگائیں گے، بڑی تا سے پہلے ایک الف اور لگے گا. دراجاتن ایسے آئے گا. چلیں ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمائر بطور مبتدا. ٹھیک ہے نا. یہ ضمائر کی بات ہو رہی ہے. ابھی پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ اسماء اشارہ پڑھے. ان کی شکلیں تھوڑی ملتی ہوتی ہے، سے لوگ بہت مکس اپ کر دیتے ہیں. تو ضمائر کو تھوڑا الگ ہی رکھنا ہے، اشارہ کو الگ رکھنا ہے. تو جیسے ہوا ہے اور حاضہ ہے تو بعض دفعہ مکس اپ کر دیتے ہیں لوگ، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ان کا مثنیٰ جمع بھی فرق ہوتا ہے، ان کا بھی فرق ہوتا ہے. اچھا اب یہ بھی مبتدا کے طور پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بھی 2 طریقے سے آتے ہیں، ایک تو جنڈر میں آتے ہیں اور ایک وہ عدد میں آتے ہیں. 2 طریقے سے یہ بھی ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جنڈر کے لحاظ سے بھی، اور یعنی مؤنث کے بھی ضمائر ہوتے ہیں، مذکر کے بھی ہوتے ہیں، اور عدد میں بھی واحد مثنیٰ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو، ضمیر کا پہلے تو میننگ آپ کو آنا چاہیے. ضمیر ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. اب اس میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس کو ضمیر بولتے ہیں؟ کام کرنے والا اسم چھپا ہوا ہوتا ہے نا. اسم چھپا ہوتا ہے وہ جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے نا، اور ہمیشہ پیچھے آئے گا تو آگے ضمیر آئے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیچھے نون نہ آئے اور آگے ضمیر آ جائے. اگر پیچھے ایک بندہ ہے مذکر ہے تو واحد کی ضمیر آئے گی، 2 ہیں تو مثنیٰ کی ضمیر آئے گی. مذکر ہیں تو
بعض دفعہ مذکر مؤنث ایک ہی ہوتی ہیں ضمیریں، جیسے ہما دونوں کے لیے بولی جاتی ہے، انتما دونوں کے لیے بولی جاتی ہے، مڈل والی جو ہوتی ہے ڈوئل فارم، لیکن باقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو پیچھے جمع ہے تو پیچھے جمع کا کوئی مفلحون کی بات ہو یا تو پھر آگے ہوم آئے گا، اس طرح ضمیر آئے گی، جمع کی آئے گی۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد کیا ہے، آپ اپنے کسی دوست سے مخاطب ہیں کہ میں حامد کے گھر جا رہا ہوں، اور وہ اور اس کا دوست راستے ہی میں مجھے مل گیا۔ اچھا، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حامد کا ایک دفعہ نام لیا جائے گا، بار بار نہیں لیا جائے گا، تو وہ ٹھیک ہے، اس کا اور مجھے، یہ سارا میں، یہ سارے ضمائر ہیں۔ یہ پورا نہیں بتایا آپ کو کہ ضمائر کس طرح ہم جملوں میں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اسی طرح عربی بھی، اس طرح انگلش میں، تینوں زبانوں میں، باقی زبانوں میں بھی ہوگا۔ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ نام کو بار بار یوز نہ کرنا پڑے۔ ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں اور پھر ضمیریں آتی ہیں۔ ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ، یعنی جو یہ الفاظ آئے ہیں، میں، وہ، اس، مجھے، ہم، تمہارے، یہ سب ضمائر کی مختلف حالتیں ہیں جنہیں ہم انگریزی میں کیسز آف پروناؤنس کے حوالے سے بخوبی جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ کسی ترکیب یا جملے میں اسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت۔ ضمائر بھی چونکہ اسم ہے، لہٰذا ضمائر کے بارے میں بھی یہ چاروں چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک ضمیر کے بارے میں یہ چاروں چیزیں پتہ ہونی چاہیے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب ضمائر جو ہوتے ہیں وہ تو نکرہ ہوتے ہی نہیں ہیں، میں نے جی صحیح کہا ہے، معرفہ۔ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں، اس میں اشارہ بھی نکرہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو وسعت میں پھر کیا، یہ معرفہ ہوتے ہیں، تو وہ تو پکی بات ہے، لیکن جاننا تو ضروری ہے کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں، وسعت میں معرفہ ہوتے ہیں، اور اس طرح اس میں اشارہ وسعت میں وہ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا، ضمائر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی تمام 3 پہلوؤں کو جاننے کے لیے ہم درج ذیل 2 چارٹ یاد کر لیں تو ضمائر کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کسی ترکیب یا جملے میں ہمیں جس ضمیر کی ضرورت پڑے گی، ہم ان 2 چارٹ میں سے متعلقہ ضمیر استعمال کریں گے۔ ابھی آپ ان کے آپ درشن بھی کر لیں اچھی طرح۔ یہ ہیں آپ کے ضمائر مرفوع، منفصل، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی انگلیوں پہ ہوتے ہیں پورے کے پورے 14۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو 14 دی ہیں، میرے بچے بھی حیران ہوتے، کہتے ہیں ہم سب کے 15 ہیں، آپ کے 14 کیسے ہیں؟ تو میرے 14 ہی الحمدللہ بنے ہوئے، تو میں نے اسی پہ ان کو یاد کیا تھا کہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں تو پہلے سب سے پہلے ٹاپ پہ ہوا، پھر مڈل میں ہما، ہوم، اس طریقے سے یہ پورا۔ شاید میں نے ہینڈ کی شکل بھی آپ کو بھیجی تھی، اس پہ بھی لکھے ہوئے تھے یہ۔ تو یہ ضمائر مرفوع ہیں، اور ان کو میں موٹے موٹے ضمائر کہتی ہوں، اور یہ مبتدا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مبتدا بن کے آتے ہیں کیونکہ یہ مرفوع بھی ہیں اور معرفہ بھی ہیں، تو یہ مبتدا بن جاتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب ہے کہ ضمائر مرفوع ہیں، یہ منصوب نہیں ہے، مجرور نہیں ہے، مرفوع ہیں، اور معرفہ اس لیے کہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ضمائر جو ہیں یہ حالت نصب اور جر دونوں میں یوز ہوتے ہیں۔ ان کو ضمائر مجرورہ بھی کہتے ہیں اور ضمائر منصوبہ بھی کہتے ہیں۔ جس شکل میں یوز ہوں گے نا، پھر اس کو کہیں گے، اس کی وہی پوزیشن بن جائے گی۔ مثلا کتاب کے ساتھ آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی، مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی؟ کتابو ہو میں کہتی ہوں، تو اب ضمیر کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہاں تو آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے، مجرور ہو جائے گی۔ مجرور ہو جائے، کیونکہ مضاف الیہ از آلویز مجرور، ٹھیک ہے نا؟ تو کتابو ہو ہو جائے گی۔ اسی طرح کتابو ہما، کتابو ہم، یہ ساری کیا ہوں گی، مجرور ہی ہوں گی پھر، کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر میں فی لگا دوں یا لام لا لگا دوں، لہو، لہما، تو یہ لی حرف جر ضمیر پہ جب آتا ہے تو آپ کا لا ہو جاتا ہے، تو یہ لہو بن جائے گی۔ تو یا اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی؟ مجرور، مجرور ہے، وہ بھی مجرور ہے، جار مرکب مجرور۔ جار، تو یہ مرکب جاری بنا رہی ہے، وہ پہلی والی مرکب اضافی بنا رہی تھی کتابو ہو۔ اسی طرح اس کے پیچھے اگر میں انا لگا دوں تو اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ منصوب ہو جائے گی۔ منصوب ہو جائے گی، منصوب۔ کیونکہ انا کا کام کیا ہے، وہ منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ ہوا ضمیر کے اوپر جب آپ انا ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ انہو،
इन्ना हो जाता है। तो आपको समझ आ गया ये इन्ना हो कैसे होता है? क्योंकि ये मरफू ज़मीर है, इस पे जब इन्ना दाखिल होगा तो ये मंसूब होगी। अब इसको तो हम मंसूब करने से रहे, तो हम इसकी जगह ज़मीर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ले आते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में से, तो इसमें फिर हम लगा देते हैं। अब ये यहाँ पे इस्मु इन्ना कहलाएगी, ठीक है? इन्ना दाखिल हो गया तो ये इस्मु इन्ना कहलाएगी। समझ आया? उस्ताजा, अब ये मुसन्ना और जमा का दोनों का किस तरह समझ में आएगा कि ये इस जगह मजरूर है या मंसूब है? क्योंकि पीछे मारफा में और ये इसमें दोनों तो सेम लग रहा है। ऊपर का जो चैट था उसमें हुमा, दोनों का हुमा हुमा, और ये जमा का हुम और हुन्ना वो आपका ऊपर जो काम गुजरा। नहीं है, वो टेक्स्ट आपको बता देगा। जब आप कुरान Attached है मजीद ना, में जाएंगे ना, attached। कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा आपको। जब आप टेक्स्ट में जाएंगे, हदीस में पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे, अरबी की बुक में पढ़ेंगे, तो आपको फौरन समझ आएगा कि ज़मीर जो है यहाँ पे मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए, क्योंकि जिसकी तरफ वो जा रही होगी ना वो पीछे मुजक्कर ही होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि मारफा या नसब जर की हालत में ये हाँ, कैसे हमें पता चलेगा? वो एक सवाल है आपका, ठीक है? तो वो आप पीछे वाला हर्फ देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो दाखिला बनी तो ज़ाहिर जरूरी होगी। किताबु हु में मैंने आपको बताया हु ज़मीर से पहले अगर नाउन आ जाए तो वो डेफिनेटली मुदाफ मुदाफिला का वो बनता है ना। के साथ वो अटैच में आए तभी हम समझेंगे ये नसब या जर में है। जब वो अकेली होगी ना तो वो ये ज़मायर मंसूब है। ज़मायर की दो अच्छा किस्में हैं, एक ज़मायर मरफू है और एक मंसूब है, ठीक है? जी, दो ही चार्ट हाँ हैं, ये वाला मंसूब ज़मायर का चार्ट है और वो पीछे वाला जो हाँ मोटे वाले थे वो मरफू ज़मायर का चार्ट है, इसलिए जो मुब्तदा बनते हैं। अब ये हैं तो मंसूब, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उनसे पहले क्या आ रहा है, इन ज़मायर से पहले आ क्या रहा है। अगर इन्ना अच्छा आ गया तब तो ये मंसूब है, क्योंकि इन्ना मंसूब करता है। हरफे जर आ गया तो ये मजरूर है, और अगर मुजाफ आ गया तो ये मुजाफ इलैह मजरूर है। समझ आ रही है बात? अब जी जी हाँ, अगर कोई फेल पीछे आ जाता है ना, कोई फेल पीछे आ जाता है, जैसे कोई भी एक जुमला बनाए जिसमें फेल आता हो ना, तो जैसे दरबहू, दरबहू, तो अब दरबहू में दरबा फेल है ना, तो आपकी जमीर जी आगे ये आ रही है, हुआ, हु बना रही है, हु आ रही है। तो आप इसको क्या बनाएंगे यहाँ पर? दराबा में फेल, जुमला फेलिया हो तो उसमें फेल होता है और फाइल होता है और मफूल होता है ना। जी। तो अच्छा, तो ये नसब है। तो फिर ये आपकी जमीर जो है ना मंसूब होगी इधर और मफूल मफूल बन बन जाएगी। जाए। अगर पीछे फेल होगा तो ये मंसूब होगी इस और चार्ट फिर में उसका से। फाइल, उसका उस्ताजा उसका फाइल उसके दराबा जराबा के अंदर जी। दराबा के अंदर ही है, दराबा के बाहर भी आ जी सकता जी, समझ गया। है ना? बहुत अच्छा, शुक्रिया, सही है बहुत ना? तो अब शुक्रिया। आपको समझ आ गया कि ये इसकी पीछे, हमेशा पीछे देखें, पीछे क्या आ रहा है। पीछे नाउन आ जी रहा है जी, तो बहुत वो शुक्रिया। आपका ज़ाहिर मुदाफिला बनेगी। पीछे हरफ जार आ रहा है तो मजरूर हो जाएगी, उस वक्त भी मजरूर होगी हरफ जार की वजह से। दो वजह से हरफ मजरूर होता है ना कोई भी नाउन, ये भी नाउन है ना, ये भी मजरूर जी होती है, मंसूब होती है, मरफू होती है। मरफू ज़मायर बिल्कुल अलग हैं, ऊपर वाले जो थे मोटे वाले ये मरफू ज़मायर हैं, ये अलग ज़मायर जी हैं, और ये मंसूब ज़मायर हैं। लेकिन इनको ही मजरूर ज़मायर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये पीछे हरफ जार या ये मुदाफिला बनती है तो मजरूर हो जाती है। इन्ना लगेगा तो मंसूब होंगी, फेल लगेगा मफूल बनेगी तो मंसूब होंगी। और ये जैसे जैसे आप इस्तेमाल देखेंगे ना जुमलों में, आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ये बहुत ईजी चीज है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि वो बता रहे हैं आपको कि ज़ैदुन तालिबुन, आप ये भी कह सकते हैं, आप हुआ मुज्तहिदुन भी कह सकते हैं। अब ये हुआ की ज़मीर कहाँ जा रही है? ज़ैद की तरफ जा रही है, ठीक है ना? पहले क्या बात हुई? ज़ैद की बात थी कि वो स्टूडेंट है, फिर उसी के बारे में बात हो रही है कि वो मेहनती है। तो अब हम दोबारा से ज़ैदुन मुज्तहिदुन नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे? जी उसकी तरफ ज़मीर को लौटाएंगे। ये मुज़क्कर है, वाहिद है, तो ज़मीर भी कौन सी आ जाएगी? मुज़क्कर और वाहिद। मुज़क्कर वाहिद आएगी, मरफू आएगी, क्योंकि ये भी मरफू है ना, ये भी मरफू है ना, तो आपकी मरफू जी ज़मीर आएगी। अच्छा, एक बात याद रखें, वो जो ये छोटी वाले ज़मायर है ना, इनको कहते हैं अटैच प्रोनाउन, और ऊपर वाले जो हैं वो डिटैच प्रोनाउन है। क्लियर है ना? अब ये अटैच होके आते हैं तो देखिए ये पहले लाइन लगी हुई है, तो ये हमेशा एंड पर आते हैं, किसी के साथ अटैच होके एंड पर आएंगे। और ये वाले जो मरफू ज़मायर हैं, ये क्योंकि डिटैच हैं तो ये शुरू में आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं।
ان کو اینڈ پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ شروع میں آئیں گے یا مڈل میں کہیں آئیں. اولئک هم المفلحون، تو اولئک پہلے آ گیا، ہم ضمیر بیچ میں آ گیا، اور مفلحون آ گیا، بیچ میں بھی آ جاتے ہیں وہ جی. ہم ضمیر جو. اچھا دوسری ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ 2 ضمائر بلکہ 3 ضمائر بلکہ 4 ضمائر، یہ جو ہے نا یہ ایک ہی جیسے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں اور اس میں بھی دیکھ لیں. ہاں میں اسی لیے تو آپ سے سوال کیا ہوں نا، میں اسکرین شاٹ لے لی نا تو یہ 4 ایک جیسا لگا. بس باقی جو ہے نا کراسپونڈنگ آئیں گے، سب چینج ہوتے جائیں گے. یہ جو 4 ہیں نا یہ سیم ہوں گے، یہ چاہے آپ ان کو مبتدا بنائیں، لیکن جب یہ آپ کے مجرور وغیرہ ہوں گے نا یا انا کے بعد آئیں گے یا فعل کے بعد مفعول بنیں گے تو اینڈ پر ہی یوز ہوں گے، یہ والے وہ اکیلے یوز ہوں گے. جب اکیلے یوز ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مرفوع ضمائر ہیں، اور جب اینڈ پر لگ کے آ رہے ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے منصوب ضمائر ہیں. پھر اس کی پوزیشن خود ہی پتہ کر لیں. اگر مضاف الیہ بن رہا ہے تو وہ مجرور ہوگا، حرف جر کے بعد آ رہا ہے مجرور ہے، انا کے بعد آ رہی ہے تو پھر منصوب ہے، اور فعل کے بعد آ رہی ہے تو مفعول ہے. 4 ہی تو یوز ہیں ان کے. جی ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو بس میں یہی بتانا تھا کہ یہ 4 ضمائر جو ہے نا ان کے کراسپونڈنگ ضمائر نہیں ہیں، ادھر بھی یہی ہیں ادھر بھی یہی ہیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ اور نہ ہے. اچھا جی یہاں پر یہ آپ کو سب بتا دیں گے. فاطمہ آئی تو ہیجا ہو گیا. اچھا اب اس کو آپ بنائیے تم سچے ہو، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ اچھا اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ضمیر یوز کیا نا، تو اس میں تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتی صادقتن، تم سچی ہو. پھر انا معلمن، انا معلمتن، تو یہ آپ کے مبتدا اور خبر ہی بن رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں کیا ہے مشق میں؟ صادقن صالحون کیا کرنا ہے ان کو؟ ضمائر کا استعمال کریں. پہلے صادقوں کو نہیں لے کے سارے ضمائر استعمال کریں گے، ہاں سارے. یہ ایکسرسائز الگ ہے اور یہ والی نیچے والی الگ ہے. تو اس میں آپ صادقن کو لے کے پورے ضمائر پورے لگانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے یہ مذکر ہیں تو مذکر ہی لگیں گے نا، مؤنث تو نہیں لگ سکتے ہے نا. صادقتن تو نہیں ہے نا، صادقن ہے تو ہوا صادقن، اور اگر 2 بندے ہیں تو ہما صادقان، صادقانی. ہم صادقون ہے نا. تو اس طرح سے آپ صادقن میں کیا کریں گے پھر؟ چلیں یہ تو بن گیا، مبتدا خبر ہی بنانے نا، بس 3 ہی چیزیں بنانی ہے. پھر صالحون کو بھی اسی طرح بنانا ہے، ہوا صالحون، ہما صالحانی اور ہم صالحون. ہم صالحون. نسبی جری حالت میں تو لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، ہم نے تو مبتدا خبر. ان کو ایز اے مبتدا لائیں گے یا خبر لائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. خبر لائیں گے. خبر اور کیوں لائیں ضمیر گے؟ ہے اور ضمائر لے کے آئیں گے. کیونکہ یہ خبر کیوں لائیں گے؟ کیونکہ یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. ایڈجیکٹیوز ہیں، نکرہ ہے. ہاں نکرہ ہے، نکرہ بھی ہیں اوپر سے. تو مرفوع بھی ہے. ان کو ہم شروع میں نہیں لا سکتے، ان کو مبتدا نہیں بنا سکتے. اگر مبتدا بنائے تو الصادق کرنا پڑے گا، الصالح کرنا پڑے گا، لیکن ان کو ایز اے خبر یوز کرنا ہے اور ان سے پہلے ضمیر مبتدا لانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ یہ چارٹ میں دیے، یہ نیچے چارٹ دیا ہو نا، اس کے مطابق ان کے بنانے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم نے یہ والا مذکر کا بنا لیا، سب کا تقریباً سب ہو گئے. پھر ہم مؤنث کا بھی بنا لیتے ہیں، اس کو صادقۃن کرنا پڑے گا یا صادقۃن. ہما صادقانی. دیکھیں یہاں پہ سیم ہے. ہاں اور صادقاتن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ رفعی حالت ہے. ابھی آپ نسبی جری میں مت جائیے گا، اس چکر میں صادقاتن اور صادقاتن والے چکر میں بھی نہیں جانا، وہ جب ضرورت ہوگی پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر ہمیں صرف مرفوع فارم چاہیے. پھر انتا کے ساتھ یہ انتا ضمیر یہ جو ہے نا آپ کا، ہاں یہ انہوں نے چارٹ دیا ہے نا، تو آپ بھی بنا سکتے ہیں. انتا صادقن، انتما صادقانی، انتم صادقون، ہے نا. پھر اسی طرح انتی صادقتن، اور پھر صادقتا، انتما صادقتانی، انتن. ہاں یہ کون سے ہیں؟ یہ سیکنڈ پرسن کی ضمیریں ہیں اور یہ تھرڈ پرسن کی ضمیریں ہیں. اچھا اس میں ایک بات ابھی یاد کر لیں، پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ والی ضمائر جو تھرڈ پرسن کے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پیچھے لوٹتے ہیں، یہ والے نہیں لوٹتے. جب ہم کہتے ہیں نا انتا مسلمون یا انتی میں، تو وہ پیچھے نہیں لوٹ رہی ہوتی، کیونکہ ہم تو اس کو خود ہی بول رہے ہیں نا، اس کو سامنے ہی ہے وہ بول رہے ہیں سیکنڈ پرسن. تو یہ والی ضمیریں آپ کی پیچھے نہیں لوٹتی،
یہ انا اور یہ والی بھی نہیں لوٹیں گی. صرف کون سی ضمیریں پیچھے لوٹتی ہیں؟ غائب والی. یہ کتنی ضمیریں ان کو دیکھ لیں, 1 2 3 4 اور یہ 3 ہوگی, ان دونوں کو ایک ہی شامل کریں, اور یہ ہے 5 ضمیریں جو ہیں یہ آپ کے پیچھے لوٹتے ہیں. 2 مذکر مؤنث کی اور ادھر سے یہ 5 ضمیریں ہمیشہ ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی نون آئے گا تو آگے یہ آئیں گی. باقی ان کا پیچھے جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے اس کا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ یہ نہ سوچیں نا کہ میں نے کہا کہ ہر ضمیر پیچھے لوٹتی ہے, ہر نہیں لوٹتی. صرف کون سی ضمیریں؟ غائب کی ضمیریں پیچھے لوٹتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ اینڈ تک اسٹوڈنٹس کو نہیں بتایا جاتا. وہ خود ہی بےچارے پھر وہ سمجھ آ جائے تو آ جائے, نہ آئے تو ٹھیک ہے بھائی, شاید یہ بھی لوٹتی ہوں گی, یہ بھی لوٹتی ہوں گی. بھائی انا مسلمون, اب اس کو کہاں لوٹانا ہے؟ اپنے بارے میں تو بات کر رہے ہیں آپ, تو پیچھے کہاں لوٹے گی یہ؟ تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. اچھا, پھر اس میں بھی یہی ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے کوئی مثال دیں مجھے. غیر عاقل کی حاضی کتب حاضی کتب یہاں پہ تو حاضر ہی آ ہی نہیں رہا نا, یہاں تو ضمائر کی بات ہو رہی ہے میری بہن. وہ تو اشارہ ہے نا. یہ کتب ہاں, دے آر بکس, ہیا کتبن, ٹھیک ہے. اور اقلام ان کے ساتھ بھی ہیا لگائیں گے, واحد مؤنث کی ضمیر لگائیں گے, ہے نا. اور یہ جمع ہے, دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ضمیر کیا آ رہی ہے؟ واحد کیا آ رہی ہے. لیکن ترجمہ کس میں کریں گے؟ دے آر بکس, دے آر بکس. حالانکہ یہ اس کا مطلب اٹ ہوتا ہے. اگر بے جان چیز کے لیے ہو تو اس کا مطلب اٹ ہوتا ہے, ویسے تو اس کا مطلب شی ہوتا ہے نا. لیکن اور یہ آپ نے اس میں بھی کیا ہوا ہے, تو یہ اٹ اس کا میننگ کریں گے. آگے جمع دیکھ کے آپ اٹ کا میننگ کریں گے. آپ آگے جمع دیکھ کے ویسے اٹ کا میننگ ہوتا ہے, لیکن جب آپ کتبن دیکھیں گے پھر دے کا میننگ کریں گے. تو آئے گی واحد مؤنث ہی, لیکن میننگ کس کا ہو رہا ہے؟ دے کا ہو رہا ہے. اٹ کا میننگ نہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا اٹ آر بکس, کہہ سکتے اٹ از بکس نہیں کہہ سکتے, دے آر بکس. اور یہ تھرڈ پرسن ہے, واحد ہوتا ہے نا, ہی شی, اور اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ دے ہوتا ہے. یا پھر بے جان چیز ہو تو اٹ ہوتا ہے. اچھا جی, میم اس کے اندر صادقون صالحون, اس میں پاکستانیون جو ہے اس کا کروا دیں, پاکستانیون. کہاں پر پاکستانی مشکل نہیں ہے, اس کو بھی کر لیتے ہیں. تو ہوا یہاں سے کرنا شروع کریں, ہوا پاکستانی ہما پاکستان, کیا کریں گے؟ پاکستانی یعنی ہو جائے گا, اور یہاں پر پاکستانی یوں نہ ہو جائے گا. جمع جب بنائیں گے مکسر نہیں آئے گی, سالم آئے گی. ٹھیک ہے نا. اب آپ سارے بنا لیں گے, مشکل نہیں ہے. تو آپ سارے بنا لیں گے, اور آپ کو واحد مثنیٰ جمع پتہ چل جائے تو باقیوں کا تو آتا ہے, اس کا بھی کر لیں. پاکستانی یون واحد ہے, ایک پاکستانی پاکستانی ہے, یہ بس اس کا خیال رکھنا ہے. پاکستانی یعنی 2 پاکستانی, اور اس کی آگے آ جائے پاکستانی جمع آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی پکچر بھی میں آپ کو بھیج دوں گی بنا کے نا, کہ وہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر ان اسما کی جگہ آپ نے ضمائر لگانے ہیں. ٹھیک ہے, المسلمون کی جگہ کیا لگے گا؟ مسلمانی کی جگہ کیا لگے گا؟ مسلمون. یہ سب کر لیں گے آپ, آئی تھنک کر کے دیکھیں کیا کریں گے. المسلمون صادقون, ہوا صادقون, ہوا صادقون, ہما صادقانی, ہم صادقون, ہیا صادقون, مجتہدون, ہما. یہاں پہ بھی ہما آئے گا اور وہاں اوپر بھی ہما آئے گا, یہ دونوں سیم ہے. ہما مثنیٰ مجتہد, غائب میں بھی سیم ہے. اور اب یہ جو ضمیر آپ یہاں لکھیں گے نا, وہ ضمیر پیچھے کہاں لوٹے گی؟ مطالباتانی کی طرف لوٹے گی, مجتہدتانی کی طرف نہیں لوٹے گی, نون کی طرف لوٹے گی. یہ صفت ایڈجیکٹیو ہے. تو ضمیر ہمیشہ ضمیر ایڈجیکٹیو کی طرف نہیں لوٹتی, یہ بھی یاد رکھیں. ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نون کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ ہم ان کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں, مجتہداتانی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں, یہ بھی تو مثنیٰ ہے نا. تو ہما نہیں لگا سکتے, ہما طالبات کی لیے آ رہا ہے. یہاں پہ آپ چینج کر رہے ہیں نا, کیا آئے گا؟ ہننا. اور یہاں پر ہوا, الباب, ہوا مفتوحن, ہما مفتوحانی. ہما, یہاں پہ کیا آئے گا؟
हिया हिया हिया, या यहाँ भी हिया नीचे भी। अब वाव की जगह आपने क्या लाना है, यहाँ पर हिया लाना है, मफ्तूअतुन, दे आर ओपेंड। जब आप यहाँ पे बताएंगे ना दे आर ओपेंड, तो फिर आप हिया मफ्तूअतुन लगाएंगे, इसकी जगह वाहिद मुन्नी। इसी तरह यहाँ पे आप देखें नाफिजतु मफ्तूहतुन, इसमें आपके इसमें भी हिया मफ्तूहतुन ही लगेगा। हिया मफ्तूह। यानी अरबों के यहाँ ये और ये इक्वल है, उन्होंने इसको वाहिद मुन्नस ही समझते हैं वो इसको, इसलिए तो इस तरह ट्रीट करते हैं ना कि हर चीज उसकी वाहिद मुन्नस कर देते हैं। वो गैर अकल को वाहिद मुन्नस इतना दर्जा देते हैं, लेकिन हम आपको रूल के जरिए बताते हैं, पढ़ाते हैं ग्रामर में, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है। मैम का तो वरना आप कहेंगे अच्छा भाई ये वाहिद मुन्नस कैसे हो सकती है, ये तो मैम जमा औरतों की अकल कम है। मुज़क्कर है ना, तो ये आपको नहीं ये बात नहीं है, वाहिद मुन्नस बस एक रूल है, कहते हैं इसी तरह, यानी एक प्रोटोकॉल है उनको, और एक इनको थोड़ा डिग्रेड करके। अच्छा 12 जैसे भी समझ लें, बात समझनी है आपने, उसको याद भी रखना है। अच्छा अब इसमें क्या होगा, नाफिजतानी में हुमा हुमा, हुमा। नवाफिज में क्या होगा, हिया हिया, वेरी गुड माशाल्लाह। अल कुतुबु में हिया हिया, अस्सुवरु, इसमें भी हिया हिया। अच्छा अस्सुवरु होता क्या है, मीनिंग में आने ये चाहिए। दीवार ठीक है। अच्छा एक होता है, नहीं एक होता है सूरत, नहीं, ये जरूर हो रहा है। और ये क्या है, सूरा है। कुरान में सूरा होती है ना, असल में सूरा भी क्या होती है, एक चार दीवारी होती है ना, उसके अंदर जितनी आयत है उनको सूरा बना दो, उनको सूरा कह देते हैं ना। जो आपने कहा है ना दीवार एक तरह से वो सही है, चार दीवारी, ठीक है, उसके अंदर जो आयत हैं वो एक सूरा में आ जाती हैं, सूरह बकरा में इस तरह आ जाती हैं। तो असल में इसका जो वाहिद है वो सूरतुन है, और इसका जो सूरतुन, इसकी जो जमा क्या बनेगी फिर सूरतुन की, इस वाले की सुवरुन, सूरतुन की जमा क्या बनेगी, सुवरुन। ये दोनों सेम बनती हैं, सीन और स्वाद का फर्क है, बाकी जमा भी सेम बनती हैं और वो भी बनती है। समझ आ गई बात? उस्ताद ये जी, शरीर की जमा तो नहीं है, शरीर की जो शरीर ना ये शरीर ओ ये तो सुरुरु है, ये तो सुरुरु है। जी तो ये देखा इसको है। इस हाँ सॉरी, ये मैंने चले आपको दो चीजें मिल गई, सुवर सुवर वो भी मिल गई, सूरत उनकी जमा होती है वो भी मिल गई आपको, तो मैं उसको वही पढ़ रही थी। बहुत चले शुक्रिया। हाँ, तो ये आपने अच्छा किया बता दिया, वरना मैं इसको पक्का पक्का समझा हुआ था, सुवरुन सुवरु ना। अब इन देखो सब इनके ऊपर क्या आया है, अलिफ लाम आया है, लेकिन जब जमीर इस्तेमाल होगी तो उसके ऊपर कोई अलिफ लाम नहीं आएगा। जमायर जो पहले से चीज मार्फा होती है, इसके ऊपर क्यों आया है, इनके ऊपर अलिफ लाम क्यों आया है, इनको नकरा से मार्फा बनाने के लिए लाया गया, ताकि इनको मुब्तदा बना सकें। लेकिन जमीर तो ऑलरेडी, इसमें इशारा ऑलरेडी मार्फा है, उसको जरूरत नहीं है, अलम भी ऑलरेडी मार्फा है, तो जो पहले से मार्फा है उनको अलिफ लाम नहीं देने की जरूरत। ये सुरुरुन होता है तो इसको मार्फा बना के मुब्तदा लाए। बाकी बस करना है या पढ़े? बस बाजी। ठीक है। नहीं उस्ताद जी, थोड़ा अभी सा 5 इसके मिनट्स साथ है क्लास में, कोई क्वेश्चन किसी का है तो कर ले, पुराने जो लेसन पढ़े हैं उनमें से कोई समझ ना आए। मुरकब इसके साथ तौसीफी आता है, बात इसमें क्या है, मुरकब तौसीफी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, होमवर्क में आप कर लीजिएगा, रूल्स इसके कर लेते हैं। चारों सूरतों में एक जैसा होता है। चार सूरतें कौन सी होती हैं, एराब, जिन्स, अदद और वुसअत, चारों हालतों में बराबर होता है। अगर एक में चौथी में बराबर नहीं रखेंगे तो ये जुमला बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात जिसमें ये होती है कि मार्फा प्लस मार्फा या नकरा प्लस नकरा, इसका फार्मूला क्या होता है, मार्फा प्लस मार्फा होगा या फिर नकरा प्लस नकरा होगा, दोनों मुरकबे तस्रीफी कहलाएंगे। तीसरी बात जो इसमें ये होगी कि पहला वाला नाउन होगा और दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा। अगर ये शर्त भी पूरी नहीं होगी तो मुरकबे तौसीफी नहीं बनेगा। दोनों नाउन लाएंगे ना, नाउन प्लस नाउन, तब भी मुरकबे तौसीफी नहीं बनेगा। दोनों सिफात लाएंगे तब भी मुरकबे तौसीफी नहीं बनेगा। किताबुन जदीदुन, पीछे नाउन है, और आगे अजाब, से तो देखें अजाबुन शदीदुन, ये क्या बन रहा है, अजाबुन शदीदुन, ये
عذابن اسم ہو گیا نا، اور شدیدن اس کے آبجیکٹو ہو گیا، تو بالکل بدلی یہ کا بھی مرکب نون ہے، مرکب عذاب بھی کیا ہے، یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے، اس کو سمجھیں بات کو، جی یہ کسی چیز کا نام ہے جی تو اس کی آگے صفت آ رہی ہے، تو یہ مرکب توصیف ہے۔ اسی طرح اگر اس کو معرفہ بنائیں گے، العذابو کریں گے تو الشدیدو کریں گے، صحیح، تب جا کے مرکب توصیف۔ تو ساری کنڈیشن پوری ہونی چاہیے، اور پھر دو اسما ہونے چاہیے، دو اسما ملیں گے تو مرکب توصیفی بنے گا۔ پھر مبتدا جو آپ کا موصوف ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا ہو سکتی ہیں، آگے خبریں بہت ساری ہو سکتی ہیں، خبریں کہہ رہی ہوں، صفات بہت ساری ہو سکتی ہیں، ایک مبتدا کی بھی بہت ساری خبریں ہو سکتی ہیں، بہت ساری خبریں ہو سکتی ہیں، اور ایک جو ہے موصوف کی بہت ساری صفات بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی صفت آئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا آپ نام لیتے ہیں اور اس کے بعد 99 نیم کیا بنتے ہیں، وہ صفات ہے نا، صفات، پورا مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ اس کو ہٹا دیں گے نا تو وہ ساری صفات ہی رہ جائیں گی، مرکب توصیفی نہیں بنے گا، صحیح، اور اکیلا اللہ بھی مرکب توصیفی نہیں بنے گا۔ یہ نام ہے، نون ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو ہر چیز کا، عذاب کا بھی ایک نام ہے نا، جو آپ کو دیا جاتا ہے جہنم میں، اس کا ایک نام ہے۔ تو جس چیز کا بھی نام ہے، جو بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں چیز ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کی صفت آئے گی آگے، اور صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے، پہلے نہیں آتی۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ جو ہیں یہ کلیئر ہوں گے تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بلڈ کرنی ہیں۔ ابھی آپ آگے پڑھیں، مرکب توصیفی میں اسم اشارہ کا استعمال، مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال، تو پھر اس وقت یہ چیزیں پکی نہیں ہوں گی تو وہ نہیں آئے گا۔ تو اس میں بیسیکلی اتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں، جیسے عذاب شدید ان کا ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ شدید عذاب الٹا ہاں کرتے ہیں نا، ہاں، سخت عذاب، شدید عذاب، جو بھی کریں گے الٹا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا فرض کر میں کہتی ہوں کہ نیک لڑکا، اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، نیک لڑکا یہ تو کریں؟ ترجمہ کیا ولد صالحون، والد اس کو بھی ایرو لگائیں گے، ہاں، لڑکا پہلے آئے گا اور نیک بعد میں آئے گا، ولد صالحون، ولد صالح، دونوں کو معرفہ بنائے یا دونوں کو نکرہ بنائے؟ ہاں صحیح، نہیں، ولد اب صالح، اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ معرفے بنانے ہیں دونوں، ہمیشہ معرفے، جب تک کہ وہاں پر لکھا ہوا نہ ہو کہ ایک نیک لڑکا، صحیح، کوئی نیک لڑکا، کچھ نیک لڑکے، جب تک یہ ورڈ نہیں لکھے ہوں گے آپ نکرہ نہیں بنا سکتے۔ اگر صرف نیک لڑکے لکھا ہوا ہے تو آپ نے معرفہ ہی بنانے ہیں دونوں، الولد الصالح، ہاں الصالح، جب ایک لکھا ہوگا نا تو پھر آپ ولد صالح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایڈیشنل لکھا ہوگا، کوئی لڑکا، کوئی نیک لڑکا، کچھ نیک لڑکے، تو پھر آپ اس کو جمع میں بنائیں گے، کچھ نیک لڑکے، ذرا پرولر ہو جائے۔ استاذ سب کو یاد کرنے کی کوئی آسان ٹرک بتا دیجیے۔ صرف ابھی آپ ایکسرسائز کریں گے نا آپ کو سب، ابھی میں آپ کو کروا دوں تو جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں کچھ آپ کو پہلے سے آتی ہیں، کچھ اور پکی ہو جائیں گی، جو نہیں آتی یا جو کچی ہیں، مطلب ایکسرسائز از دا بیسٹ طریقہ کیا ہے اس کا، آپ اردو سے میں آپ کو جملے بھیج دیتی ہوں لکھ کے، آپ ان کا عربی میں ترجمہ کریں، جی یا پھر اپنی ایکسرسائزز کر لیں۔ جتنا کانسیپٹ تھا یہاں پہ میں نے سارا بتا دیا، بنانے کا طریقہ وغیرہ سب، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہے، اعراب، جنس، جنڈر، اس اتنے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ کافی کر چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی معرفہ ہے، یہاں معرفہ ہے، لیکن یہاں کچھ نہیں لگا ہوا، ایک لڑکا نہیں لگا ہوا۔ اب جب دو لڑکے لکھیں گے نا تب بھی آپ کے معرفہ ہی ہوں گے، اس بات کو بھی یاد رکھیں، دو لگ گیا نا ساتھ۔ ابھی یہ مت سمجھنا کہ ٹیچر نے بولا تھا ساتھ کچھ لگاؤ تو نکرہ بنا دینا، تو ولدانی صالحانی بنا دیتے ہیں، نہیں، جب تک ایک یا پھر کوئی یا کچھ نہیں لگا ہوگا تب تک نکرہ نہیں بنے گا۔ اب دیکھیں یہاں نیک لڑکے آیا نا، کچھ لڑکے تو نہیں آیا نا، تو اگر کچھ نیک لڑکے آئے گا تو پھر وہ نکرہ میں بنائیں گے۔ یہاں پر ایک یا کوئی آئے گا تو نیک لڑکا، تو اس کے بعد پھر آپ ولد صالح بنا سکتے، دو نیک لڑکے میں دونوں معرفہ لانے ہیں، یہ پوائنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو آپ ولدانی صالحانی نہیں کر سکتے، معرفہ ہی بنانا ہے، معرفہ ہی بنانا ہے، جب تک جو اردو کے ترجمے میں ایک، بار بار کہہ رہی ہوں، ایک، کوئی، یہ تو واحد کے لیے نا،
اور जमा के लिए क्या है कुछ, ये नहीं लिखा होगा, तब आप नकरा की तरफ नहीं जाएंगे। डुअल फॉर्म बनाते हुए आपको मार्फा बनानी है, जमा बनाते हुए भी आपको मार्फा ही बनाना है, जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी देंगे आपको, बाद में दूसरे भी देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, मुरकब तौसीफी में मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफ्त आमतौर पर वाहिद मुअन्नस आती है, लेकिन जमा मुअन्नस और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। अब सिफ्त की बात करें, क्योंकि कुरान मजीद में आती है, क्यों उन्होंने ये अब बीच में थोड़ा सा रखा है, मार्जिन रखा है आपके लिए, क्योंकि कुरान मजीद में आपने देखा होगा अय्यामम महदूदातन, महदूदातुन भी आती है और महदूदातुन भी आती है। तो इन्होंने कहा वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। तो ये चूंकि कुरान मजीद के अंदर है इसलिए उन्होंने ऑप्शन रखा है, वरना आम तौर पर क्या होता है कि गैर आकिल की जब आप बनाएंगे तो सिर्फ आपने वही रूल रखना है वाहिद मुअन्नस वाला। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सुहुफुम जमा है, गैर आकिल की है मुतहरतुन। अब यहाँ पे देखें आपकी सालिमा आ गई, तो ये कुरान मजीद से मिसाल आई है ना, इसलिए आया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि आप, लेकिन कुरान मजीद में अय्याम मादूदतुन भी आता है, ये देखें लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने बीच में मार्जिन रखा है कि आप वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं और जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं, वरना रूल तो आपका यही वाला है कि गैर आकिल की जमा होगी तो उसकी जो सिफ्त आएगी, जो सिफत आगे लगाएंगे ना, वो वाहिद मुअन्नस लगाएंगे। अशहुरुम मालूमातुन आता है। अच्छा, अब ये देखें बकरातुन, सूरह यूसुफ में देखें बकरातुन जमा है और सीमानुन क्या है, जमा मुकस्सर। तो उन्होंने ऊपर क्या जुमला दिया आपको, यहाँ पे जुमला पढ़े, ये तो रूल है हमारा, ये तो चलेगा, लेकिन जमा मुअन्नस और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। वाहिद मुअन्नस तो आएगी आएगी, जमा मुअन्नस भी आ सकती है, जैसे ये वाला महदूदातुन और सिमानुन जमा मुकस्सर। तो सिर्फ क्या हुई, बकरात की जमा सिर्फ क्या आ रही है, सिमानुन आ रही है, समीनतुन की सिमानुन आ रही है। और समीनतुन का क्या मतलब होता है, सीन से आए तो मोटी खाई। मोटी मोटी। अभी अपना नाम रखना है तो सा से रखना, ठीक है, सीन से नहीं रखना। ऐसा इंग्लिश में तो ऐसे ही आता है, लेकिन उर्दू में सा, और वो थोड़ा नरमी से अदा होता है समीना, लेकिन हम लोग तो, हमें इन चीजों का पता ही नहीं है। अब देखें, ये कह रहे हैं कि हाँ देखा, अभी ऐसा लड़का आ गया ना, तो मैंने कहा जब भी यहाँ पे कुछ होगा ना तो वो आपका क्या नकरा हो जाएगा। तो उसमें एक लफ्ज और भी ऐड कर लिया, ऐसा भी, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ना तो वो भी नकरा ही बनेगा। कोई एक ऐसा, सबसे पहले तो एक ही है, फिर कोई है, और फिर ऐसा, ये वाहिद के लिए, ठीक है। और फिर क्या है, अलवलदुस सालिह, वो लड़का जो नेक है। अब इसका तर्जमा ऐसा क्यों हो रहा है, अलवलदुस सालिह, वो लड़का जो, कहाँ से इशारा है, इशारा तो है ही नहीं इसमें, नहीं वो लड़का स्पेसिफिक मारिफा है। वो लड़का जो नेक है। आप इसका वैसे तर्जमा क्या करेंगे बताएं मुझे, नेक लड़का है ना, लेकिन इसका तर्जमा ये भी हो सकता है, अगर नकिरा होगा तो उसका ऐसा लड़का जो नेक है, ठीक है, नकिरा होगा तो ये तर्जमा करेंगे, और मार्फा होगा तो वो लड़का जो नेक है, ये भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में जाकर आप जब तर्जमे करते हैं ना, तो फिर वहां पे आपको समझ आएगी कि यहाँ पर हम ये तर्जमा क्यों कर रहे हैं या क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम वैसे इसका वो करें तो हम तो जाहिर सी बात है वो का ढूंढेंगे पहले कि इसमें इशारा इस्तेमाल करें हम, जो है वो नहीं, वो लड़का जो नेक है, ये सिर्फ आप उर्दू में जब तर्जमा करेंगे ना तभी होगा, और वो भी स्पेसिफिक जब आप कुरान में जाएंगे या फिर अपने पास ऑप्शन रखेंगे कहीं पढ़े ये वाला तर्जमा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा कि समझा कि शायद ये इशारा है ना, तो ऐसा नहीं है, इशारा है ही नहीं वहां, तो इसका मतलब है उसका ये वाला तर्जमा हो सकता है, जैसे इसका ये वाला ऐसा लड़का हो सकता है, इस तरह इसका, इसमें कहाँ से ऐसा लिखा हो बताएं मुझे। सिर्फ आप ये समझिए कि नकरा है इसलिए ना, और मैंने आपको बताया कोई और एक और ऐसा का तर्जुमा कर सकते हैं। तो बस ये आपका ये एक तरीका होता है तर्जुमा करने का, ऐसा लड़का जो नेक है या वो लड़का जो नेक है, ये एक तरीका होता है तर्जुमा करने का। आप कुरान मजीद में जब तर्जुमा पढ़ेंगी ना तो मुरकब तौसीफी देखेंगी तो आपको ये ऐसा वैसा के सारे वर्ड मिल जाएंगे वहां पर,
آپ کو جب اردو سے عربی میں کرنا ہے تو آپ نے سمپل طریقہ یوز کرنا ہے. جب ایسا کوئی اور ایک دیکھیں گے تو پھر آپ نے نکرہ میں ترجمہ کرنا ہے ڈیفینیٹلی. اور اگر آپ صرف دیکھیں گے معرفہ لڑکا نیک ہے تو پھر آپ اس کا معرفہ میں کر دیں. اور آپ کو اسی طرح کا دیا جائے گا, یہ والے نہیں دیے جائیں گے کنفیوز کرنے کے لیے, کبھی بھی نہیں دیے جائیں گے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے اوپر پڑھا نہیں ہے نا, اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو جیسے لفظ لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی سمجھ آئی؟ جی جی بالکل. لیکن اردو سے عربی میں آپ سمپل کریں گی. جب اردو ورڈ دیے جائیں گے, کوئی ایکسرسائز دی جائے گی تو پھر آپ اس چکر میں نہیں پڑیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس آپشن ہے کہ مرکب توصیفی آئے تو آپ نکرہ کا یہ والا ترجمہ کر سکتی ہیں, معرفہ کا یہ والا کر سکتی ہیں. آئی ہوپ کلیئر ہو گئی ہوگی بات, ہے نا. ابھی آپ یہ مشق کرنے کیجیے گا ضرور, یہ ہوم ورک دیتی ہوں میں, کوشش کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے اور یہ کام ہو جائے. اور یہ مرکبات بنانے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرائی تو کریں, کوشش تو کریں. کچھ اپنا بھی اسپون فیڈنگ دوں گی نا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. پھر اس کے بعد مرکب اشاری آئے گا. مرکب اشاری تو ہم نے پڑھ لیا نا اوپر. اچھا, ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا, یہ مرکب اشاری آ رہا, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. یہ ایکسرسائز کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے بالکل بھی. اس کو دیکھیے گا مبتدا کو تو ویسے ہی آپ لگانا ہے آگے, لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا, خبر نکرہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اگر آپ کو کہا جا رہا ہے مرکبات بنائیں, یہاں پر یہ نہیں کہا رہا کہ جملہ بنائیں. یہاں پر آپ کا دیکھیں, یہ جو آپ کے ترجمے کیے گئے نا, یہ سارے ان میں سے کوئی بھی جملہ اسمیہ کا ترجمہ نہیں ہے, کوئی بھی دیکھ لے. سب مرکبات کے ہیں. سب بالکل. مرکبات کے. یہ نیچے بھی آپ نے مرکبات ہی بنانے ہیں. اس کو آپ مبتدا, اس کو نکرہ نہیں, آگے نہیں, مرکب توصیفی بنانے ہیں, ریڈی کرنے ہیں. ہاں تو بس پھر تو ہم الرجلانی کے ساتھ الصالحانی لگائیں گے نا, بالکل. الصالحات لگائیں اب گے. یہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے نا تو آپ نکرہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. ایسا سے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بس نکرہ میں ترجمہ کر دینا ہے. دو اسم ٹھیک لیں ہے. گے, ایک پہلا والا نون ہوگا, دوسرا والا صفت ہوگا, نکرہ میں ترجمہ کر دیں, الٹا ترجمہ علم کر دیں. النافع, علم النافع بن جائے گا. ہاں, وہ آپ اس کو ایرو لگائیں گے اور پھر کریں گے, ٹھیک ہے. جب یہ ایکسرسائز کریں گے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ایسا عمل جو مقبول ہو, تو کوئی بھی ایکسٹرا ورڈ نہیں لگانا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک آیا ہے نا, تو ایک کے لیے آپ کیا لگائیں گی, وہی آپ نکرہ بنائیں گی. یہ بھی ایک آیا ہے تو نکرہ بنائیں گی, ایسا کے لیے بھی نکرہ بنائیں گی, ٹھیک ہے. اور جب دو پرانی کتابیں آئیں گی تو پھر معرفہ ہی لائیں گے. یہ ضرور. نیلا کا عربی کیا ہے؟ نیلا کس کا؟ رومال. نیلا نیلا رومال رومال کی مندیل ہوتا ہے نا, رومال. اور مندیل نیلا ہوتا کیا ہے. ہوتا ہے؟ ازرق, ازرق, جی میں اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں. ازرق ہے نا, زرقا وہ بھی آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو یفلو کے وزن پہ ہوتا ہے ازرق, افلو. جیسے احمر وہ ہوتا ہے ریڈ, تو یفلو کے وزن پہ سارے کلرز آتے ہیں. اب یدو سفید ہے نا, خضراء وہ بھی اسی طرح, اخضر بھی کہہ سکتے ہیں. خضراء مؤنث ہوتا ہے, حمراء مؤنث ہوتا ہے. پھر یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایڈوانس لیول پہ تھوڑا, یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے, آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو اس میں آپ نے مرکب توصیفی بنانے, یہ لکھا ہوا ہے نا مرکبات بنائیں, تو میں بھی تھوڑی یہاں سے ہو گئی تھی. اس کو مرکب توصیفی بنائیں, اس میں مرکب توصیفی بنائیں. چلیے, اس میں کیا نوٹ کیا ہے, مشق میں ایک, کوئی اور کچھ جیسے الفاظ ترکیب میں موصوف کو نکرہ لانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. کلیئر ہے بات ابھی؟ یہاں ایک آئے گا, کوئی آئے گا, کچھ آئے گا, یا ایسا آئے گا. ابھی انہوں نے ایسا نہیں لکھا, پھر آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایسا بھی آئے گا تو پھر کیا ہوگا, وہ آپ نکرہ بنیں گے. اور جہاں پہ یہ ورڈ نہیں لگے ہوں گے وہ سارے معرفہ بنا دیجیے گا. اور ڈوئل فارم کو معرفہ بنانا بہت ضروری ہے. میں خود بھی اس میں کنفیوز ہوتی تھی. میں کہتی تھی اچھا پیچھے دو تو لگا ہوا ہے, تو پھر کیا بنانا ہے, نکرہ بنانا ہے یا معرفہ بنانا ہے, کیونکہ انہوں نے بولا ہے کچھ پیچھے کچھ لگا ہوا تو پھر نکرہ بنانا ہے. تو اس لیے میں بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ نے معرفہ بنانا ہے جب دو لگا ہوگا. صحیح ہے, کیونکہ یہ میرے ساتھ واردات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے.
बहुत शुक्रिया उस्ताज़ा। ठीक है, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर वालेकुम फौजिया के बच्चे को अस्सलाम। जरूर दुआ में याद रखिएगा, ठीक है सिस्टर फौजिया को और उनके बच्चे को। मैं आप लोगों से कह रही हूँ नमाज के बाद, खुसूसी हमारी वो है ना, साथी है ना, तो जी जी इंशाल्लाह। सबके साथ कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत रखे, मुझे यही डर लगा रहता है। तो अल्लाह करे उनकी जल्दी मुसीबत टल जाए। मैं उनको दुआएं भी भेजती हूँ और आप मुझे वो जरूर भेजिएगा जो मैंने आपको कहा है, ठीक है? ठीक है भाई। इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, मुझे उसका बता दीजिएगा, हो सकता है जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही है कि अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह